हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और बात करेंगे आज आईएमएफ की कंडीशंस, आईएमएफ के लोन या इंस्टॉलमेंट के हवाले से। चाइनीज़ बैंक भी ऑफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ये कर्ज़ा क्यों नहीं उठा रहा, ये भी आपको बताते हैं। और इसके साथ-साथ शहबाज़ शरीफ साहब जब दुबई गए थे और वापस आए, तो उनका एक वीडियो क्लिप है, वो भी आपको सुनवाएँगे। और जो बिजली बंद रही, जो पूरा जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन हुआ है, उसके लिए भी एहसन इकबाल साहब की एक पुरानी वीडियो भी है, और जो मुद्दा डाला गया है अभी, जिसके ऊपर उस हवाले से भी, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड इश्यूज़ हैं, ये आपको बताते हैं। आईएमएफ ने कल रात भी जब मुज़ाकरात या बातचीत हुई, तो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी बड़ी सख्त कंडीशंस हैं और वो किसी सूरत नहीं मान रहे। बल्कि आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि आप 31 दिसंबर 2022 तक पूरा एक जिसे कहते हैं ना, अपना एक होमवर्क करके हमें दिखाएँ। फिर हम बताएँगे आपको कि करना क्या, और वाक़ई आप वो चीज़ें जो हम आपसे कहते हैं, आप फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। अगर करेंगे, हमें यकीन होगा, तो हम आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, वो जारी कर देंगे, अदरवाइज़ आप भी बैठे रहें और हम तो बैठे हुए हैं। इसके साथ-साथ चीन के बैंक्स पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो उसका मार्कअप है, यू विल जिसे कहते हैं ना कि यू विल शॉक्ड। 10% वो कह रहा है कि 10% पे देंगे अगर आपको पैसा चाहिए तो। अच्छा, इसके साथ-साथ आईएमएफ ने कहा है कि एक तो गैस है, नेचुरल गैस जो लोगों को मिलती है घरों में, उसको महँगा करना है तकरीबन 75 टू 100%। इसके साथ-साथ मज़ीद टैक्सेस लागू करने हैं, और बिजली को मज़ीद महँगा करना है। यानी जो कुछ हो सकता है कि उनको यकीन हो कि हाँ, डेवलपमेंट के काम नहीं होने, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आईएमएफ पाकिस्तान को बता रहा है। लेकिन इसके बदले पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कतर 2 रोज़ा दौरे पे गए हुए हैं, और वहाँ से भी वो ये कह रहे हैं कि यार आप हमारे 3 या 4 एयरपोर्ट जो हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान, ये आप हमसे ले लें, और इसके बदले आप हमें कोई पैसे दे दें। तो ये भी बातचीत चल रही है। इसके साथ-साथ आईएमएफ के बगैर इस वक़्त शायद गुज़ारा मुमकिन नहीं है, या फिर इन लोगों का गुज़ारा मुमकिन नहीं है, आई डोंट नो दैट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट में जिसे कहते हैं कि सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक ये है कि अभी यानी जो नेक्स्ट वीक होगा, 2-3 दिन के बाद जो अगला हफ्ता शुरू होगा, उसमें हमारे जो फॉरेन रिज़र्वायर्स हैं, वो तकरीबन 3.5 बिलियन यूएसडी रह जाएँगे। यानी मज़ीद कम होने वाले हैं। तो जब वो कम होंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास फ़िलहाल तो किसी ने भी इस वक़्त हामी नहीं भरी कि हाँ, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं या हम आपको लोन दे रहे हैं। एक चीन कह रहा है, लेकिन 10% के ऊपर मज़ीद अपने आप को मैं कहता हूँ तबाह और बर्बाद करने वाली बात है। ख़ैर, ये इश्यू तो है, इस पे बात भी करेंगे, आपको कुछ चीज़ें भी बतानी है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें की, वो थोड़ा-सा आपको सुनवाता हूँ, तो इसके बाद हम लोग जो हैं, वो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें, और दे दें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने हिम्मत बाँधी और मैंने उनसे कह दिया कि आप मेरे बड़े भाई हैं, और आप मुझे $1 अरब जो है वो और दे दें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब है या कोई और है। लेकिन सबने अपना-अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। ये जो डूबती कश्ती है,
اس میں ہر کسی کا حصہ ہے، ہر کسی کا شیئر ہے۔ یہ کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، نہ صرف ایک نے کیا ہے۔ لیکن رسپانسبلٹی ایک نہیں لے رہا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کسی میں یہ بڑا پن آج تک ابھی نہیں آیا۔ جو 75 ایئر سے ان کے بڑے پولیٹکس کرتے رہے، یا اب ان کے بچے کر رہے ہیں، یا پھر ان کے بچے کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو ڈیلیور کیا ہے، میں نے تو اس پاکستان کو قائم اور دائم رکھا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ پھر یہ اتنے بڑے بڑے قرضے کس نے لیے، اور یہ بڑے بڑے قرضے کہاں استعمال ہوئے۔ سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہاں پہ ہمارا یہ قرضہ لگا، اس سے ہم نے یہ والا پروجیکٹ کر لیا تھا اور اس سے اب اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یا پاکستان کو اتنے بلین یا ملین ڈالرز کا اینولی یا کوارٹرلی فائدہ ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں یار فلاں نے تباہ کیا، یار فلاں نے تباہ کیا ہے، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں اختیار آیا تو آپ کا کیا رول رہا؟ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن وہ کوئی نہیں بتا رہا۔ یعنی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں، رات کو ہمارے پاور ہاؤسز بند ہوتے ہیں، صبح کو جب ان کو چلایا جاتا ہے تو وہ بجلی کا بریک ڈاؤن، الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن پورے پاکستان میں آیا، بلکہ اس وقت بھی ملک کے بہت سارے شہروں میں اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پراپرلی لوگوں کو الیکٹریسٹی نہیں مل رہی، دو دو تین تین گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے، اور سنا ہے کہ ایک ایک گھنٹے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ سردیوں کے حالات ہیں، یعنی سخت سردی اس وقت پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کے کراچی تک اور بلوچستان پورے میں بہت زیادہ سردی ہے۔ تو وہاں پہ تو کوئی ایئر کنڈیشنز وغیرہ کہتے ہیں، بہت بجلی کے انتہاج، ٹھیک ہے لوگ ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک ہیٹرز کا استعمال کرتے ہوں، لیکن لازمی بات ہے اگر ٹمپریچر مائنس میں چل رہا ہوگا تو پھر لوگ ہیٹرز کا استعمال تو کریں گے۔ یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انتظام کر کے رکھیں، کیونکہ وہ ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، بجلی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں تو ٹرپ ہوئی ہے بجلی، لیکن اس کو کوئی ہیکرز نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے۔ یار مطلب بس کر دو یار، فار گاڈ سیک، کہ آ، کب تک ہم یہی کرتے رہیں گے کہ اپنی غلطیوں کا، اپنے بلنڈرز کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرائیں گے، اس کی رسپانسبلٹی کسی اور کے اوپر ڈالیں گے۔ اور اسی حوالے سے بھی ایک مجھے ویڈیو ملی، آج دونوں ویڈیو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے دو سینئر آدمی، ایک تو شہباز شریف صاحب اور دوسرے احسن اقبال صاحب، جو ہمارے منسٹر ہیں اس وقت پلاننگ کے، تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ جب عمران خان کی حکومت میں بریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کے اوپر وہ کیا کہتے رہے اور اب کیا کہتے ہیں۔ بجلی کے بدترین شٹ ڈاؤن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت نالائق ہے، نااہل ہے، اور ان کے پاس ملک چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ نالائق ہیں۔ تو سر آپ بھی آلموسٹ سال تو آپ کو نہیں ہوا، لیکن تقریباً 9 یا 10 مہینے آپ کو بھی آئے ہوئے ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس نالائکی کو کیوں ختم نہیں کیا؟ وہ تو تھے ہی، وہ تو کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے تھے۔ بالکل انہوں نے ایک ایک قدم پہ یہ بات ثابت کی ہے، لیکن آپ بھی کوئی کم نہیں ہیں، آپ بھی قدم قدم پر یہ چیز بار بار پاکستانی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ڈوب رہا تھا تو کہتے ہیں کوئی بچا نہیں رہا تھا، وہ بچاؤ بچاؤ چیخیں مار رہا تھا، پھر خیر ایک بندے نے سنا کہ چھلانگ ماری ہے اور اس نے اس بندے کو نکال دیا، جب باہر آئے تو لوگوں نے کندھوں پہ بٹھایا، واہ 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 واہ، تالیاں شالیاں بج رہی تھی۔ تو کہتے کہ بندے نے کہا کہ یار باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، واہ واہ بھی ہو جائے گی، تالیاں بھی بج جائیں گی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں پہ دریا میں دھکا کس نے دیا تھا؟ یہ والی چیز جو ہے اس وقت ہماری، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ پیسے تو ہے نہیں، اور یہ چیز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا تو تھا کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو جب انہوں نے کر دیا تو پھر ایک سال ان کو مزید رہنے آپ دے دیتے، تو وہ ایک سال میں جو کرتے سو کرتے، پھر عوام جانتی اور وہ جانتے۔ آپ کو پھر کیا شوق پڑا ہوا تھا بھائی صاحب کے آنے کا؟
کیونکہ آپ کو بھی کسی سے گارنٹیز ملی، کسی سے آرڈرز ملے، تو آپ نے بھی کہا چلو جی، کوئی ہو سکتا ہے ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ لیکن اس وقت جو گنگا ہے نا ہماری پاکستان کی اکانومی کی، مجھے لگتا ہے وہ سوکھ گئی ہے، وہاں پہ ہاتھ دھونے کے لیے اب پانی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو بہت سارا ہے جمع کیا ہوا ان لوگوں نے، سب نے، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ مزید آپ اس میں نہانے دھونے ہاتھ دھونے کے جوگا نہیں رہے۔ اچھا، آ، چین سے ہمیں امیدیں ہوتی ہیں، سعودی عربیہ سے یا پھر یو اے ای سے، اور اس کے بعد ہمارا اگلی منزل ہماری امریکہ ہوتی ہے۔ اب ان چاروں نے، اب پتہ نہیں آپس میں امریکہ اور چین کے تعلقات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرتے ہوں کہ پاکستان کو پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ بھائی اب انہوں نے یہ کافی حد تک کلیئر کیا ہے سب نے کہ یار ہمارے پاس فالتو کا پیسہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا گھر اس پیسوں سے چلاتے رہیں۔ اسی لیے آئی ایم ایف نے اپنی جو کنڈیشنز ہیں، پہلے بھی کوئی آئی ایم ایف کی کنڈیشن بڑی ریلیکس نہیں ہوتی تھی، لیکن اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جو اب ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ جب ہمارا پورے ایک سسٹم کو دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ ہمارے سسٹم کو دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، اور جب وہ پیسہ دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آیا یہ پیسہ جو ہے ہمیں واپس ملے گا اور کیسے ملے گا، وہ پہلے سے انتظام کر کے اس کا رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ ہاں بھائی یہ لے لو اور پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے، چلو پھر آپ جب بھی لوٹا دیا سو لوٹا دیا، نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیزیں کرنی ہے، کر سکتے ہو تو کر لو۔ ہماری حکومت کہتی ہے کہ عوام کے اوپر ظلم، تو عوام کے اوپر سر پہلے کون سا ظلم نہیں ہوا؟ یا تو پہلی دفعہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈالر کو جی بلیک ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے تو ڈمکا ہو رہا ہے۔ ملک بوستان صاحب ہمارے جو کرنسی ایسوسی ایشن ہے، کرنسی ڈیلرز کی ایسوسی ایشن ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کیپ لگا دیا تو یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ نے تو مزید بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ جو ڈفرنس ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں، وہ تقریباً 20 سے 30 روپے کا ہو گیا۔ یہ میکسیمم 2 سے 3 روپے کا ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ یہ نہیں بڑھتا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ ہوتا پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو یا پھر ہماری اکانومی کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں سے بھی مطلب جسے کہتے ہیں کھچڑی تو آپ نے بنا لی، پکانے کی کوشش کی، لیکن وہ کھچڑی خراب ہو گئی۔ وہ پوری جو ہے نا وہ دیگ لگتا ہے کہ وہ خشک ہو گئی ہے، یا جو لگ جاتا ہے نا نیچے، وہ وہاں وہ ہو گیا۔ اب اب یہ کہتے ہیں جی ڈالر کی قیمت اتنی ہے تو ہم نے اتنی رکھنی ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی نہیں، ڈالر کو آپ فری چھوڑ دیں، وہ 250 پہ سٹینڈ کرتا ہے، 240 پہ سٹینڈ کرتا ہے، 260 پہ سٹینڈ کرتا ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ اس کو فری چھوڑ دیں۔ یہ کنڈیشن بھی ان کنڈیشنز میں شامل ہے جو پاکستان اس وقت جس کا رونا رو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے شاید پہلے کبھی نہیں سوچا کہ یار یہ حالات جو ہے یہ جائیں گے کہاں پر، اور اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ ہم نے شاید سوچا ہوتا تو میرے خیال میں ہو سکتا تھا، ایسا نہیں، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ناممکنات میں سے ہیں۔ اچھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو واضح پیغام دیا ہے کہ آپ کی شرائط ماننے کو تیار ہیں، پاکستان کو بچانے کی جو ذمہ داری قبول کی اس کو آخری حد تک نبھائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ گیس مہنگی، پیٹرول لیوی بھی بڑھا رہے ہیں، پاکستان کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی۔ یہ وہ یقین دہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تازے والی ہے۔ تو یہ ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کا ریٹ مارکیٹ میں ابھی کیونکہ جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 253 روپیز کا ڈالر کا ریٹ مقرر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سے یہ ہوگا کہ جو بلیک مارکیٹ ہے وہ غالباً بہتر ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ واقعی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ کسی کے پاس اس کا جواب، یقین کریں آپ جس مرضی سے پوچھ لیں، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور ڈالر کی قدر میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا روپے جو ہے وہ دن بدن مزید ویک ہوا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب پاکستانی، لازمی سی بات ہے ان کو ڈالرز میں تنخواہ تو ملتی نہیں، ڈالر تو ہمارے جو انتہائی ضرورت کی چیزیں اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، پھر تنخواہوں کے لیے کیا اویلیبل ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ
ہم چیزیں باہر سے جب خریدتے ہیں تو یقیناً وہ ڈالرز میں خریدتے ہیں، پھر لوکل مارکیٹ میں تو ہم روپوں میں بیچتے ہیں، لیکن جو خریدنے والا ہے یا جو باہر سے لانے والا ہے اس کے اوپر ڈالر کے حساب سے اپنا پروفٹ اور وہ ساری چیزیں رکھتا ہے۔ اچھا، ہم خریدنے والے پھر پاکستانی ہیں، ہم لوگوں کی جو انکم ہے وہ پاک روپیز میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو جب وہ ہمیں ملتے ہیں اور ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کو نہیں پتا کہ یار یہ گھی تیل جو ہے یہ اتنے ڈالر میں پر ٹن ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے، پھر حکومت کے اتنے سارے ٹیکسز ہیں، تو یہ تو اتنے میں بیچ رہے ہیں۔ تو وہ ہم بیچارے جتنے بھی لوگ ہیں جو مین ہمارے 22 ساڑھے 22 کروڑ عام عوام ہے، وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ ہم کیا کریں ان پیسوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کی ویلیو وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وہ پیسہ ڈیلی بیسس پہ، اور جتنا وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو آپ کی زندگی مزید مشکل ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں جی یہ تو فلاں چیز اتنے پیسوں میں آئی ہے، اتنے ڈالرز میں آئی ہے، تو یہ تو جب ہم بیچیں گے تو آپ کو یہ اتنی مہنگی، وہ چائے کی پتی ہو یعنی ٹی لیوز ہو، وہ شوگر ہو، وہ گھی اور تیل ہو، وہ آٹا ہو، یا وہ روزمرہ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو سمپلی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے کہ وہ کہتے بڑا والا کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو روٹی نہیں کھاتے، اور جو ہاں عام لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو روٹی کھاتے ہیں، سب کھاتے اکراس دا بورڈ، کوئی کس چیز کے ساتھ کوئی کس چیز کے ساتھ، تو اب اس کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط تو ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن میں صرف تھوڑا سا اگر شہباز شریف صاحب ہو یا ان کی کیبنٹ کے لوگ ہو یا پورے پی ڈی ایم سے ایک سوال کرتا ہوں، سر اگر آپ نے یہی ہمارے ساتھ یہی کام کرنا تھا تو پھر وہی ٹھیک تھے، وہی کر لیتے، وہ بھی یہی کر رہے تھے، آپ ان سے زیادہ کر رہے ہیں، تو فرق ہمیں بتا دیں آپ، مطلب ہم عوام کو آپ اگر جواب دے دیں، جواب دے ویسے آپ نہیں ہے عوام کو، کوئی بھی آپ میں سے نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ وہی آئی ایم ایف والے اور ورلڈ بینک والے اور وہ صحیح زبردست آپ کو ٹکرتے ہوتے ہیں، ان کو آپ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح ہے، رات کے 12 بج رہے ہو تو آپ کہتے ہیں صبح ہے، اگر وہ کہتے ہیں دن کو سورج چڑھا ہوا ہے 12 بجے کا ٹائم ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، کہتے ہیں بالکل سر اندھیرا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ شاید وہاں پہ تو کہتے ہیں، لیکن اس عوام کے ساتھ آپ لوگ اس چیزوں کو شیئر نہیں کرتے، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ بیڑ بکریاں ہیں، عوام توڑی ہے، یہ ایک ہجوم ہے، آپ نے جس طریقے سے ان کو چلانا ہے چلاتے رہیں گے۔ اور آج کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی یہ عوام جو ہے اپنی حق کے لیے کبھی نہیں نکلتی، اور یہ واقعی کہتے یہ تو 15-20 گھنٹے بجلی بند رہی نا، کہتے 15 دن بھی بجلی بند ہو جائے یقین کریں انہوں نے نہیں نکلا، اور یہ واقعی صحیح ہے۔ ہاں عمران خان صاحب کے لیے نکل آئیں گے، نواز شریف صاحب کے لیے نکل آئیں گے، زرداری صاحب کے لیے نکل آئیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نکل آئیں گے، اسفندیار ولی خان صاحب کے لیے نکل آئیں یا کسی اور ایکس وائی زیڈ کے لیے نکل آئیں، نہیں نکلیں گے تو اپنے رائٹس کے لیے کبھی نہیں نکلیں، وہ نقیب اللہ مسعود کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، بزنس ایز یوزول چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو ڈنڈا آئی ایم ایف کی طرف سے عوام کو ڈائریکٹلی جاتا ہے، حکومت کا کیا ہے بھائی، حکومت نے تو اس کو اپروو کرنا ہے، چلو جی آگے چلو، فائنلی وہ ڈنڈا جو جانا ہوتا ہے وہ عوام کو جانا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کریں، وہی والی بات ہے، ہم تیار ہیں، تیار نہیں بھی ہے تو سو وٹ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کا کام ہے لاگو کرنا چیزیں، امپوزڈ کرنا چیزیں، ہمارا کام ہے ان کو پورا کرنا، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگی چیزیں، یہ حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ عوام کا اپنا پرابلم ہے، نہیں ہے تو بھائی کہیں اور جا کے بس لو۔ خیر اینی وے، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔